बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़ोर शोर से जंग जारी है, अच्छी खबरें नहीं आ रही और दोनों तरफ से अफ़गान मारे जा रहे हैं। एक हठधर्मी, एक तरफ तालिबान जो कि सीज़ फायर करने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ उनका मुतालबा कि अशरफ गनी हुकूमत छोड़ दे। अशरफ गनी अपनी सदारत छोड़ने को तैयार नहीं। मुल्क का अमन दोनों को प्यारा नहीं। अवाम मरते हैं तो मरते रहें, जहन्नम में जाएं। अशरफ गनी की सदारत बची रहनी चाहिए। तालिबान को हुकूमत मिलनी चाहिए। तालिबान को हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो अपना एक असूली बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत थी, अमेरिका ने आके ताकत के बलबूते पे वो हुकूमत ख़त्म की। आज हम ताकत के बलबूते पे हुकूमत वापस लेना चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि जनाब, ताकत के बलबूते पे अगर आपने हुकूमत ली तो वो हम मंजूर नहीं करेंगे, वो आपकी हुकूमत जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं की जाएगी, उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। उस वक़्त रिकग्निशन मिली जब अमेरिका ने उसको ताकत के ज़ोर पे हुकूमत को ख़त्म किया और फिर बिठा दिया अपनी मर्ज़ी के लोगों को। तो ये वो लॉजिक है जिसके तहत तालिबान जो हैं वो अपने तौर पे समझते हैं कि वो दुरुस्त कर रहे हैं कि ताकत के बलबूते पे हुकूमत छीनी गई, वो अब ताकत के बलबूते पे बेशक लें या अमन से लें, लेकिन वो हुकूमत लेंगे। लेकिन ये दोनों तरफ से एक लिहाज से गलती हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आएगा। अगर ताकत के बलबूते पे हुक्मरानी मिल भी जाए और वो तालिबान ले भी लें तो भी कोई ना कोई उसमें से ग्रोह ऐसे होंगे, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न अलायंस से रिलेटेड, जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जंग लड़ते रहेंगे। इंसर्जेंसी रहेगी, टेररिज्म रहेगा और फिर शायद पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में, उनकी रिट पूरे अफ़गानिस्तान पे शायद ना हो। और बाहर से स्पॉयलर आपको पता है मौजूद है भारत वगैरह की शक्ल में, जो कि उनको आज भी असला दे रहे हैं अशरफ गनी को, और कल भी वो असला देंगे इन्हीं लोगों को जो बगावत करेंगे तालिबान के ख़िलाफ़। और फिर मलेशिया वगैरह अभी भी बनाई हुई हैं, खड़ी की हुई हैं। तो इससे अमन नहीं आएगा, जंग जारी रहेगी। अब इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो अपने घर बार छोड़ के वहाँ से भाग रहे हैं। जो 3 जगह जहाँ पे ख़ास तौर पे जंग की खबरें बहुत हैं, वो हेरात है, लश्करगाह है, कंधार है। ये वो जगह हैं जहाँ पे कि तालिबान भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कब्ज़ा किया जाए, शहरों पे कब्ज़ा हो जाए। बाज़ खबरों के मुताबिक तो हेरात वगैरह में कब्ज़ा हो चुका है, इसी तरह लश्करगाह में कह रहे हैं कि कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन ये कंफर्म नहीं खबरें। दूसरी तरफ ये है कि ये भी खबरें आई हैं कि लश्करगाह में मसलन उन्होंने तालिबान ने इनके पुलिस हेडक्वार्टर का और गवर्नर हाउस वगैरह का मुहासरा किया, लेकिन ये सीनियर लोग जो हैं वो पहले ही हेलीकॉप्टर में कहा जा रहा है कि वहाँ से भाग निकले थे। बाहर सूरत ये सूरत हाल अगर क्लियर नहीं भी है तो तकलीफ़ देह है। इसी तरह जब ये शहरों पे हमला हो गया तो हमले को नाकाम बनाने के लिए अमेरिकन एयर और इनकी अफ़गान एयरफोर्स, भारत के जहाज़, ये वहाँ पे दबा के बॉम्बिंग कर रहे हैं और उससे इमारतें तबाह हुई हैं, उससे सिविलियन कैजुअल्टीज़ बढ़ी हुई हैं। तालिबान की भी कुछ हुई होंगी जिनकी खबर नहीं है, पता नहीं है उनकी तादाद का, लेकिन सिविलियन जो हैं वो मसलन वहाँ पे मीरवाइज़ हॉस्पिटल है, जिससे खबर मिली है कि वहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 21-22 लोगों को लेके आए हैं, जिनमें से 3 तो वहाँ पे फौत हो गए, बाकी जो हैं वो ज़ख्मी पड़े हुए हैं। इसी तरह बाहर मुख्तलिफ जो उनका मेन स्क्वायर है वहाँ पे शहर का, उसमें कहा जा रहा है कि हर तरफ बॉडीज़ जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। और फिर ये भी बाज़ जगहों पे देखा गया है कि अफ़गान फ़ौज जो है वो अपने मोर्चे खोद रही है, तैयारी कर रही है अभी भी। इसका मतलब है कि वो जंग भी बड़ी शिद्दत की होगी, क्योंकि अगर दिफाई मोर्चे तैयार हैं तो हमलावर के लिए तो उतना ही मुश्किल होता है। सो दोनों तरफ से नुकसान बहुत होगा। लिहाजा ये जो हेरात, कंधार और लश्करगाह के शहर हैं, यहाँ पे खासा जानी नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब तालिबान जो हैं वो पहले कहते रहे कि हम शहरों पे कब्ज़ा नहीं करेंगे,
ہم نے رورل ایریاز پہ قبضہ کیا ہے، لیکن اب ان کی توجہ جو ہے وہ شہروں کی طرف ہو، کم از کم ان 3 علاقوں میں تو یہی دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں ان کے حملے بھی جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ختم ہوتے یا وہ یوں نہیں نظر آتا کہ پیٹر آؤٹ ہو جائیں گے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور جو وہاں پہ چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شہری علاقے ان میں بعض جگہوں پہ طالبان نے مکانوں میں سے سیولینز کو کہا ہے کہ آپ نکل جائیں، یہ علاقہ خالی کریں تاکہ آپ بمباری میں مارے نہ جائیں، تو ان کو خالی کرا کے گھروں میں انہوں نے مورچے بنائے ہیں، گھروں میں جا کے تو ایک طرف سے آپ کہہ لیجئے کہ جو ریڈز ہیں ان سے انہوں نے اپنی حفاظت کی اور مورچے بنا کے تو وہاں سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس سے شہری جو ہیں وہ بھی نیچرلی پریشان ہوں گے۔ نتیجہ یہ کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ دیکھیں تو صورتحال وہاں پہ بہت بگڑ رہی ہے، اور اس سے سویلین کیجولٹیز زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ طالبان وغیرہ تو اپنے دفاع کا انتظام کر لیتے ہیں، اور جو دوسری کیجولٹیز ہیں وہ جو سویلین یا افغان آرمی کی کیجولٹیز ہیں وہ تو جنگ کی وجہ سے ہیں، لیکن سویلین جو ہیں وہ جان بچانے کے لیے دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، اور وہ بھی ان کی کیجولٹیز بہت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اسماعیل خان یہ ایک وارلارڈ ہے جو کہ 2001 میں جب امریکیوں نے حملہ کیا تھا تو یہ اپنی ملیشیا لے کے آیا تھا، اور امریکیوں کی اس نے بڑی مدد کی، ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے طالبان کی حکومت کو ٹاپل کیا تھا۔ اب لازماً طالبان کے نشانے پہ یہ تھا، اس شخص نے ایک دفعہ پھر ملیشیا تیار کی اور افغان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے تو اس نے لڑنے کا کام شروع کیا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسماعیل بھاگ اٹھا ہے، اس کی فوج بھی یا اس کی ملیشیا بھی تتر بتر ہو چکی ہے۔ افغان حکومت کی اگر بات کریں تو وہ بار بار کہتی ہے کہ جناب یہ طالبان کے کوئی خاص گینز نہیں ہیں، انہیں کوئی خاص فتوحات حاصل نہیں کی، جو علاقے چھوٹے موٹے ان کے قبضے میں ہیں یا کہیں ہیں تو وہ علاقے بڑے بھی ہوں تو ان کی اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ افغان حکومت ان علاقوں کو بھی طالبان سے خالی نہیں کرا سکی، پروسیس چل رہا ہے اسی طرح، اور اب شہروں کا مسئلہ آ گیا ہے، اور اگر یہ خبریں درست ہیں کہ شہروں کے بڑے حصوں پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے تو آپ سوچئے کہ پھر اشرف غنی کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اشرف غنی نے ابھی اپنی پارلیمنٹ کو آج ایڈریس کیا، کیونکہ ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہو رہی تھی اس پہ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ الزام سارا اس نے امریکہ کے پہ ڈالا کہ امریکہ جو بہت جلد بازی کر کے یہاں سے اچانک نکل گیا ہے، اس کی وجہ سے صورتحال بہت خراب ہوئی ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ مدد بھی کریں گے، اور پھر اس نے اپنی سیکیورٹی کی نئی پلان جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی، اپنے ہاؤس کے سامنے، اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ یہ پلان امپلیمنٹ ہوگی اور 6 مہینے کے اندر اندر ساری صورتحال کنٹرول میں قابو میں آ جائے گی۔ اور یہ پلان کا اس نے کہا کہ یہ امریکہ نے بھی اس پلان میں مدد کرنے کی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز جو کہ جھوٹ لگتا ہے، کیونکہ اس کے اور کہیں سے شواہد نہیں ہیں، لیکن یہ وہی امریکہ اور بھارت والی زبان ہے۔ اشرف غنی نے پارلیمنٹ میں بیان میں یہ بھی کہا کہ طالبان نے ابھی تک تمام دہشت گرد گروپوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، وہ تعلقات انہوں نے ختم نہیں کیے، اور ابھی بھی خواتین کے خلاف جو ان کی پہلی سوچ تھی وہی ہے، اسی طرح یہ ظلم کر رہے ہیں، اور بہتر اس نے کہا جی بہتر یہ ہوگا کہ اب یہ طالبان جو ہیں وہ ہمیں تسلیم کر لیں، ہم ان کو کر لیں، اور دونوں یعنی آپ ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں اور پھر مل کے ہم کوئی حل نکال لیں اور آگے چلیں۔ دوسرے لفظوں میں سارے کھیل میں اشرف غنی کی اپنی صدارت ایک بہت بڑا پتھر ہے رستے کا۔ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی تسلیم کر لیں، جبکہ پتہ ہے کہ طالبان اس حکومت کو صرف اس وجہ سے تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ ہر وہ چیز جس پہ وہ امریکی نشان دیکھتے ہیں اس کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ 7 پائلٹ انہوں نے مارے، اس پہ امریکہ نے بھی بڑا اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا۔ 7 پائلٹ جو کہ افغانی تھے وہ امریکہ نے ٹرین کیے ہوئے تھے، وہ مارے، اور باقی پائلٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔
اب یہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ امریکہ کے ٹرینڈ تھے، ہم نے مار دی امریکہ کا ہر وہ چیز جس سے امریکہ کا کچھ ہمیں شبہ پڑے گا کہ اس سے اس کا تعلق رہا ہے، ہم وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے جو انٹرپریٹرز وغیرہ ہیں وہ بھاگ نکلے ہیں وہاں سے، اور کئی لوگ جو امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ پریشان تھے، نکل گئے جانیں بچا کے، لیکن جو ہوں گے وہ میرا خیال ہتھے چڑھ جائیں گے۔ یہ جو اشرف غنی نے پلان جو اپنی پیش کی، وہ اپر اور لوور ہاؤس دونوں جو افغانستان کے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، پاس کیا، اور کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک طرح سے امید دلا دی پھر اشرف غنی کو کہ آپ ڈٹے رہو۔ طالبان نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے اشرف غنی سے کہا کہ اشرف غنی یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا، یور ٹائم از اپ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تم نے بیانات دیے ہیں اپنی اسمبلی میں، جو سٹیٹمنٹس وغیرہ دی ہے، یہ بکواس ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور تمہیں اب تیار رہنا چاہیے۔ تم سوچ رہے ہو کہ تم سچویشن کو کنٹرول کرو گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ جو تم بیانات دے رہے ہو یہ در حقیقت تیرے اپنے ذہن کا خوف ہے، تیرے اپنے ذہن میں جو پریشانی چھپی ہوئی ہے، ڈپریشن ہے، وہ بول رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی طالبان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ یہ غالباً ذبیح اللہ مجاہد کی سٹیٹمنٹ تھی، ان کا جو اسپوکس پرسن ہے، اور اس نے کہا کہ اب یہ ہمارا قومی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ تمہیں پروسیکیوٹ کرنا ہے، یعنی تمہارے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا، اور تم قومی غدار ہو، تمہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ جو جنگ کی تم جتنی بھی ڈکلیریشنز یا سٹیٹمنٹس وغیرہ جو جتنی بھی دے رہے ہو، یہ اب ہم بہت لمبے وقت تک کے لیے نہیں سنیں گے، اس کو زیادہ طول نہیں دیا جا سکتا، اور اللہ نے چاہا تو بڑی جلدی تیری گرفت ہو جائے گی۔ اب یہ جو گرفت والی بات ہے، یہی وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ اب ان صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس خون خرابے سے بچنے کے لیے ان دونوں گروپوں کو کچھ انسانیت اور کچھ ہوشمندی کا سبق دینے کے لیے ضروری ہے کہ علاقے کے جو ملک ہیں، رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران، یہ مل کے ان کو انگیج کریں، لیکن اس میں وقت تھوڑا ہے، وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ افغان آرمی کے پاؤں اکھڑ گئے تو پھر وہاں پہ قتل و غارت بہت ہو، کیونکہ پھر طالبان ان کو بخشیں گے نہیں، پھر یہ ہتھے چڑھے تو پھر ان کے مقدمے بھی ہوں گے، مارے بھی جائیں گے، اور یہ طالبان نے بہت جلدی صفائی کر دینی ہے قبل اس کے کہ باہر سے دنیا کو دخل دے سکے۔ اس وجہ سے صورتحال تک پہنچنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ عوام کو خون خرابے سے بچائیں، ورنہ یہاں پہ بہت زیادہ خون بہہ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔